अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद कर दिया है। सीनियरिटी लिस्ट में उनका नंबर 3 था। मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला हुआ है और अब जो पार्लिमानी कमेटी है मंजूरी के लिए जस्टिस आलिया नीलम का नाम भेजा जाएगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी को नामज़द किया गया है। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे और इस तमाम मामले पे हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिनको जजेस की तकर्रुरी और चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए एक रिवायत के तौर पे जाना जाता है। अल जिहाद ट्रस्ट केस है, इसके साथ साथ मलिक असद केस है, अशरफ आफरीदी केस है। इनकी रोशनी में ये जो फ़ैसले हुए हैं अब ये किस तरह के फ़ैसले हैं। अब बज़ाहिर तो इत्तफ़ाक़ नज़र आया तमाम जो मौजूद थे लोग जुडिशल कमीशन में। बहरहाल इस मामले पे हम बात करेंगे। दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि यूएन वर्किंग ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई को हिरासत में रखना मनमानी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह कहा है कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है और बानी पीटीआई को बहुत से केसेस में अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है, जो इस बात का मज़र है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वहाँ पे अदल और इंसाफ के तहत काम हो रहा है। बहरहाल अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपना मुकदमा लड़ रही है, कभी अमरीकी कांग्रेस की करारदाद सामने आती है, अब ये यूएन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं दाखिली मामलात में दूसरों को मुदाखलत की दावत नहीं है या फिर माजी में भी ऐसे होता रहा जब पाकिस्तान में सियासी लीडरान कैद होते रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है उसकी समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई हैं। अब जवाब जमा करवाना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने और तवक्को ये की जा रही है कि अगली समाअत पे इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी ये तवक्को की गई थी कि जो अब रवां हफ्ते समाअत रखी गई थी इस पर भी कोई फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन ये फ़ैसला ना हो सका। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सले जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तकर्रुर है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का तकर्रुर, ये क्या नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि सीनियरिटी लिस्ट में एक जज 3 नंबर पे हैं और फिर जुडिशल कमीशन मुत्तफ़िक़ा तौर पे उनको नामज़द कर देता है और माजी में मौजूद जो केसेस हैं इन रवायात को देखते हुए आप समझते हैं कि इस पर कोई तनाज़ा नहीं खड़ा होगा, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा? अब्बास साहब, चूँकि ये इत्तेफाक राय से फ़ैसला हुआ है जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान ने, तो इस पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान जो हैं वो किसी दबाव के नतीजे में या किसी ज़ाती मफाद के नतीजे में या किसी लालच के नतीजे में एक ऐसा फ़ैसला करने पर मजबूर हुए, ये तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। और यकीनन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर नीलम आलिया साहिबा का तकर्रुर एक खुशाइन तकर्रुर होगा। लेकिन जो सीनियरिटी का उसूल नज़रअंदाज हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है। होता ये था कि पाकिस्तान में अदालत हुकूमत जो है किसी जज को अपॉइंट करती थी, फिर उसकी एलिवेशन भी हुकूमत की मर्ज़ी पे होती थी। चीफ जस्टिस किसी को अगर लगाना है या सुप्रीम कोर्ट में भेजना है या शरीयत वफाकी शरिया कोर्ट में किसी को भेजना है तो ये हुकूमत की सवाबदीद पर होती थी और इल्ज़ाम ये लगता था कि जो भी हुकूमत आती है अपनी मर्ज़ी के जज भर्ती कर लेती है और फिर मर्ज़ी के फ़ैसले लेना शुरू कर देती है। और ये इतना मामला ख़राब हुआ कि 80s में और 90s में तो मजाक हो गया कि एक जजों की एक खेप लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती की गई पीपल्स पार्टी के दौर में। और एक जज साहब ऐसे भी थे, उनका मेरे इलाके से ताल्लुक़ था। अच्छा। वो लाहौर जब तशरीफ़ लाए, बसों के अड्डे पर उतरे या रेलवे स्टेशन पर उतरे तो रिक्शा पकड़ा और उसको कहा कि यार मुझे लाहौर हाई कोर्ट ले चलो। अच्छा। तो उसने कहा जी लाहौर हाई, रिक्शे वाले को नहीं पता था, उसने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट कहाँ है? उसने कहा जी मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ।
یعنی ایک شخص وکیل کو لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جا رہا ہے جس نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس تو درکنار لاہور ہائی کورٹ کی شکل ہی نہیں دیکھی. ایک صاحب تھے جو اسی حکومت کے وزیر اطلاعات رہے تھے, ان کو بھی جج لگا دیا گیا. تو پھر ایک کیس آیا جس کو الجہاد ٹرسٹ کیس کہا جاتا ہے. جی وہاب الخیری صاحب مرحوم تھے, ایک وکیل تھے, انہوں نے کیس سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں چیف جسٹس تھے چیف جسٹس سے جب کیس ڈالا کہ جی یہ ججز کا تقرر کا کوئی اصول ہونا چاہیے. جس جج سے حکومت ناراض ہوتی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے شریعت کورٹ میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے, یا زبردستی اس کی مرضی کے بغیر وفاقی سپریم کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اس میں 2-3 اصول طے ہوئے الجہاد ٹرسٹ کیس میں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی جج کا تبادلہ جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. اچھا, یہ اسی طرح کی ترامیم تھی یا تقرر ہو رہا تھا جس طرح ایک دور میں بھٹو صاحب نے قانون سازی کی تھی اور جو ان کے گلے بعد میں پڑ گئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی ایک مدت مقرر ہوگی. اگر اس کی عمر زیادہ ہے, وہ مزید نوکری کرنا چاہتا تو چیف جسٹس سے ہٹ کر وہ جونیئر جج کے طور پر کام کرتا رہے, وہ کر سکتا ہے, یا چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. لیکن اس میں یہ طے ہوا کہ ایک تو کسی جج کا تبادلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. دوسرا, چیف جسٹس جو ہوگا وہ سینیارٹی کے بیس پر لگے گا. ایلیویشن جو ہوگی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ وہ بھی سینیارٹی کے بیس پر ہوگی. لیکن اس میں شاہ صاحب نے, سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے ڈنڈی یہ ماری کہ خود وہ ایلیویٹ ہوئے تھے جونیئر جج, انہوں نے 1 یا 2 ججوں کو سپرسیڈ کر کے وہ چیف جسٹس لگائے گئے تھے. اور وہ چیف جسٹس اس لیے لگائے گئے تھے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جب کیس 90 میں جب ان کو برطرف کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے جو فیصلہ آیا تھا ان کے خلاف حکومت کی برطرفی کا, انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو اسی بیس پہ وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا حامی جج ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں. لیکن انہوں نے, شاہ جی نے یہ کیا بعد میں جب 97 میں کیس آیا ان کی برطرفی کا. 93 میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت برطرف ہوئی تھی تو وہ فیصلہ انہوں نے واپس کر دیا تھا. پھر نواز شریف صاحب دوبارہ نواز شریف صاحب کے جو کیس تھا اس میں انہوں نے وہ حکومت بحال کر دی تھی. انہوں نے خلاف شاید فیصلہ دیا تھا, اس کی بار پھر تو نہیں ہوئی تھی نا. بہرحال ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جو بینظیر صاحبہ کو پسند تھا, اس کی بیس پہ ان کو چیف جسٹس لگا دیے گا, اور پھر انہوں نے اس کے خلاف بھی فیصلہ دیا. لیکن اس میں جو میں بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنا جو منصب تھا اس اصول کے تحت انہیں بھی چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے تھا اور اپنے سینئر کو موقع دینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا یہ نہیں ہوگا, مجھ پر اطلاق نہیں ہوگا. نہیں, یعنی اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس پر یہ اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا, اس پر نہیں ہے. لیکن جو چیف جسٹس باقی جو ہے باقی ہائی کورٹس وہ سینیورٹی کے تحت ہیں. اب یہ ایک روایت انہوں نے سیٹ کر دی. اس کے بعد ایک کیس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب نہیں, اب چیف جسٹس آف پاکستان بھی سینیارٹی کی بنیاد پر آئے گا, پک اینڈ چوز کا کسی کو حق نہیں ہوگا. پھر پرویز مشرف, اس میں 2-3 کیس ہیں, ملک اسد علی کیس ہے, اس میں اسد منیر بھٹی کیس ہے, ایک مشرف دور میں ایک فیصلہ آیا, اور پھر یہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا بنیاد ہے کہ 2 جو سینئر موسٹ ججز تھے ان کو اگنور کیا گیا, نظر انداز کیا گیا, اور ان کو ایلیویٹ کیا گیا چیف جسٹس کے طور پر. کیا وہ 2 ججز جو ہیں اب سپرسیڈ ہو گئے ہیں, وہ ریٹائر ہو جائیں گے, یا وہ ان کے ماتحت کام کریں گے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے. کیا آئندہ کے لیے یہ اصول جو ہے یہ چیف جسٹس پاکستان کے لیے بھی ہوگا, اور آئندہ چیف جسٹس, اور پھر جو سب سے بڑا معاملہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیا اسی طرح ہوگا کہ جناب عامر فاروق صاحب ریٹائر ہوں گے تو محسن اختر کیانی صاحب کو نظر انداز کیا جائے گا؟ سینئر موسٹ تو وہی ہیں. یہ سنجیدہ نوعیت کے سوالات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو لیگل کمیونٹی جو ہے وکلاء جو ہے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں.
چیلنج ہوتا ہے تو جوڈیشل کمیشن کی پہ کویسچن مارک آئے گا, ایک متفقہ فیصلہ ان کا چیلنج ہو رہا ہے, متفقہ فیصلہ چیلنج ہو رہا ہے. یہ کئی چیزیں ہیں جو بہرحال ابھی ہوں گی. اچھا ارشاد صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل بیگیج کے ساتھ لوگ آتے تھے اور وہ جج لگتے تھے, اور اوبویسلی جب آپ پہ بیگیج ہے تو آپ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, آپ نے فیصلہ پھر شاید عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں کرنا. موجودہ جو سسٹم ہے, پرسنلی آئی نو لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج بیٹھے ہیں جو ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ایک ٹائم میں, اور بہت سی مثالیں موجود ہیں. نہیں, اس طرح کے تو کئی ججز ہیں, کئی ججز ہیں, لیکن میرا جو سوال ہے, کے بھی کینڈیڈیٹ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی موجود ہیں, لیکن تقرری اب سیاسی جماعتوں کی نہیں ہو رہی, جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے. یہی میرا ایک سوال ہے. جی ارشاد صاحب, سوال یہ ہے کہ جب کیا ہمیں رول سیٹ نہیں کر دینا چاہیے, جس طرح ایک سرکاری ملازم ہم اور محکموں میں رکھتے ہیں, اپنے اپنے محکمے کے حساب سے اس کا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ آپ فلاں ایکٹیویٹی میں نہ رہے ہوں, آپ فزیکلی کہیں انفٹ نہ ہوئے ہوں, ہر ایک کا کرائیٹیریا ہے. اس پورے سسٹم کو اوور ہال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ایک میکینزم ایسا بن جائے کہ جس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہو ہی نہ, کوئی بیگیج ہو ہی نہ؟ یہ جو لیگل کمیونٹی ہے اس کا بھی مطالبہ رہا ہے, اور سول سوسائٹی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا, دیکھیں ریاستیں جو چلتی ہیں نا وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر چلتی ہیں. یہ جو ریاست کا ادارہ وجود میں آیا ہے, اس کے پیچھے ایک جو لاجک تھی, ریشنال تھا, وہ یہ تھا کہ لوگ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, امن امان کو خراب کرتے ہیں, جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر زیادتی کرتا ہے, کمزور کی حق تلفی کرتا ہے. تو ریاست کا وجود میں آنا جو ہے وہ عدل کے لیے تھا, انصاف کے لیے تھا, معاشرے میں توازن لانے کے لیے تھا. اور پھر جب ریاست بن گئی تو پھر جو ریاست تھی وہ ایک مرحلے پر ریاست خود ظلم کا شکار ہو گئی, یعنی ظلم کرنے لگی. تو پھر عدلیہ کا ادارہ وجود میں آیا کہ بھئی ریاست تو بعض اوقات خود ظالم کا روپ دھار لیتی ہے, وہ حق تلفی شروع کر دیتی ہے اپنے لوگوں کی, اپنے عوام کی. بادشاہ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے یا حکمران جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر عدلیہ کا, اور عدلیہ کا وجود جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, تاکہ وہ سسٹم خوش اسلوبی سے چلتا رہے, عام آدمی کو اپنی ریاست پر اعتماد ہو, اپنے سسٹم پر اعتماد ہو, اور وہ اعتماد صرف عدلیہ, مضبوط عدلیہ, باصول عدلیہ, منصف مزاج عدلیہ, آئین پسند عدلیہ, صحیح, وہ یہ یقین دہانی کرا سکتی ہے, یہ ضمانت فراہم کر سکتی ہے, اور لوگوں کا اعتماد بحال رکھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس پہ کسی جج پر یہ اعتراض نہ ہو, جج کے فیصلے پر تو اعتراض ہو, جج پر یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر, کسی دباؤ کی وجہ سے, کسی ذاتی یا دوستی کی وجہ سے, اقربا پروری کی وجہ سے, کسی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہا ہے. اچھا ارشاد صاحب, یہ خیر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس پہ بہت سی بات. اچھا, اس میں جو بینظیر صاحبہ شہید جو ہیں, انہوں نے جب وہ کیا تو وہ ایک اور بھی مشہور ہوا تھا معاملہ, جب سجاد علی شاہ صاحب کا ججوں کا تقرر کا معاملہ تھا, تو بینظیر صاحبہ نے ایک فقرہ کہا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا ہم جہانگیر بدر صاحب کو چیف جسٹس نہ لگا دیں, وہ کم از کم ان ججوں سے تو بہتر ہی ہوگا, ہمارے پارٹی کے مفادات کا تحفظ تو کرے گا. یہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا. صحیح, یہ ہمارے حکمرانوں کی سائیکی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اور ایسے جج رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ, جو حکمرانوں کی ثوابدید کو اپنے ضمیر سے بھی بالا تر سمجھتے. ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کو کوئی این او سی لینا پڑتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے, کاروبار کے لیے, کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. نہیں لینا. 2 سال کی ہے ان کی, 2 سال کا وہ بھی پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی تو این او سی کس چیز کا لینا. بالکل ٹھیک. اچھا ارشاد صاحب, سوال یہ ہے, اب یہ تو معاملات ہیں اپنی جگہ, دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات بھی ہیں, لیکن ایک ڈیولپمنٹ آئی, فردوس شمیم نقوی صاحب کا نام سامنے آیا سیکریٹری جنرل کے لیے. ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بارہا اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ نے سب کچھ کے پی کے کو ہی دے رکھا ہے, اور پنجاب میں بھی اس طرح عہدے, کلیدی عہدے نہیں ہیں. ایک بات تو طے ہوئی کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ قبول ہو گیا,
فردوس شمیم نقوی صاحب کا سندھ سے آپ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بنا رہے ہیں، کیا اثرات ہوں گے؟ کیا موجودہ جو پارٹی کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے، اختلافی نوعیت ہے، وہ ختم ہو پائے گی؟ دیکھیں دو چیزیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب پرانے ورکر ہیں تحریک انصاف کے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ اسرٹیو ان کی پرسنالٹی نہیں لگتی، اور وہ صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے، پارٹی کے پارلیمان لیڈر تھے، وہ پھر انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے قائم مقام کا لفظ جو لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے فی الحال، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب پہلے صدر چیئرمین جو تھے وہ بھی کے پی کے سے تھے، اس کے بعد سیکرٹری جنرل جو تھے وہ بھی کے پی کے سے، ایک موقع پر شیر افضل مروت صاحب کا نام آیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے حیثیت سے، ان کا تعلق بھی کے پی، اب کم از کم ایک تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے طور پر نام آ چکا ہے وقاص اکرم شیخ کا، تو اس کا مطلب ہے ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صحیح۔ پارلیمانی لیڈر جو بنائی گئی ہیں وہ بھی پنجاب سے ہیں، زرتاج گل صاحبہ، تو اب سیکرٹری جنرل کراچی کا حق بنتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جناب صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے صدر عارف علوی صاحب جو تھے وہ سیکرٹری جنرل رہے، بڑا طویل عرصہ رہے اور بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے، تو اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے، جو مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے چیف وپ ہیں طارق فضل چودھری صاحب نے خط لکھا ہے عمر ایوب صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو، کہ جناب آپ 4 نام دیں جس میں سے کسی ایک کا تقرر بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیا جائے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ 4 نام کیوں دیں؟ اگر آپ نے اپوزیشن سے لگانا ہے تو اپوزیشن کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بندہ آپ کو دے دیں۔ جی، اگر چننا آپ نے ہے تو پھر تو یہ ایک عجیب مذاق ہی ہو گیا نا۔ جب یہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا کہ جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہوگا وہ اپوزیشن سے ہوگا، اور اس پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا، وہ سسٹم چلتا بھی رہا۔ پھر پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس اصول کی خود نفی کی، جی، جس طرح اب یہ سینیارٹی کے اصول کو اگنور کیا جا رہا ہے اس طرح اگنور کیا گیا اس کو۔ اب پہلے تو یہ ہوا کہ ایک چیئرمین کا نام آیا، وہ ریجیکٹ کر دیا، اب یہ دوسرے لسٹ مانگی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چیف وپ خط لکھ رہا ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ اسپیکر جو جی اسمبلی ہوتے ہیں وہ نام لیتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کمیٹیوں کے چیئرمین وغیرہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی روایت ڈالی جا رہی ہے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ یہ آپ کو اپوزیشن کو ڈیولپمنٹ اور بھی دیں۔ ہوئی ہے ارشاد صاحب، جی، وہ ٹریبیونل میں درخواست دے دی گئی ہے جہانگیری صاحب نے، جو سننا ہے کہ اسلام آباد میں جو کیسز ہیں الیکشن میں دھاندلی سے متعلق، اس کے لیے بھی جلد اس کی سماعت کا آغاز کیا جائے۔ وہ تاخیر ہو رہی تھی نا، وہ اصل میں تاخیر تو ہوئی جو نہیں، میں تو کمیشن کا فیصلہ ہوا۔ طارق فضل چودھری صاحب بات کر رہا ہوں۔ ہاں، طارق فضل چودھری صاحب شاید اس لیے بھی ان سے خط لکھوایا گیا کہ جی میں ہوں، میں نے میں چیف وپ ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کے کیس ویس چلتے رہیں گے لیکن میں ہوں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ لیکن یہ ہے کہ اصل میں اگر تو آپ نے کرنا ہے اپوزیشن کا تو مینگنیاں نہ ڈالیں، کر دیں، کریڈٹ لیں کہ جی دیکھیں ہم نے اپوزیشن کے ہاتھ میں، جس طرح شاہ صاحب نے کہا تھا، نہیں کرنا تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ جو بھی آئے گا دیکھیں پہلا چنک تو اس کے پاس ہوگا کہ اس نے پہلے 4 سال اپنے کھولنے ہیں نا، پی ٹی آئی کا آ جاتا ہے تو اس نے اپنے 4 سال کھولنے ہیں، آخری 16 مہینے آپ کے کھولنے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے۔ اچھا، یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ، کیا اہمیت ہے اس رپورٹ کی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ارشاد صاحب بات ہے کہ آبویسلی اس کے لیے کوشش تو ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ نہیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ درخواست ڈالی تھی، اور ایک کوئی عثمان صاحب ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے، وہ کریڈٹ بخاری صاحب کے کریڈنشلز پہ بھی ہے۔ جب ان کی حکومت بھی تھی اس وقت یہ سیم پیج پر بھی جب تھے تو بخاری صاحب کی ایکنالجمنٹ اس لیے بھی تھی کہ ہی از ویری گڈ ان پی آر، اور برطانیہ میں اور باقی جگہوں پہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے امریکی کانگریس کی طرف سے قرارداد سامنے آئی ہے, یہاں ارشاد صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سے حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں, جب ٹریک ریکارڈ بھی دیکھتے ہیں, ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں یا ہم جمہوریت کی بات کریں یا ایون ہم یو این کی بات کریں, حالیہ ایک ریفرنس یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یو این کی اگر اتنی سگنیفیکنس ہے تو غزہ کے معاملے پہ یو این کی باتوں کو امریکہ اور اسرائیل کان کیوں نہیں دھرتے. لیکن اگین شاید ہم ان باتوں کو سنجیدہ لیتے ہیں اور ہمارے لیے یہ میٹر کرتی ہیں تو پھر وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ رپورٹس میٹر کرتی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتی ہیں تو یہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ارشاد صاحب نہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کو کشمیر میں کچھ نظر نہیں آتا جی اور غزہ میں کچھ نظر نہیں آتا, ہم یہ کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ان کو نظر آنا چاہیے تو پھر وہ کر سکتے ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے, یا ان کی بات میں اہمیت ہے کہ اگر وہ غزہ پہ جب انڈیا کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں نا, تو اس لیے ہم یا تو اہمیت دیں یا نہ دیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے ارشاد صاحب. میرے خیال ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, سفارتی معاملات کو سمجھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے یہ یو این ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی قانونی اور سفارتی مضمرات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہونے ہیں؟ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے اگر یو این ورکنگ گروپ کی کوئی رپورٹ آپ کے اوپر آتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے ایک غیر جس طرح کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ ایک اصولی فیصلہ کریں گے یا اصولی بات چیت کے اوپر بات کریں گے, یہ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے. آپ نے دیکھا غزہ کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بڑی واضح رپورٹ نہیں دی اس طرح جس طرح کہ آپ سمجھتے تھے, چاہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کے لحاظ سے ہو, چاہے اس کے اوپر بین الاقوامی سسٹم میں لوگوں کو پابند کریں. اقوام متحدہ کے اوپر بڑی حد تک امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معتد جو باقی جو ممالک ہیں, جو حامی ممالک ہیں, ان کا بھی اثر و رسوخ ہے. تو یہ ایک طرف تو بات درست ہے, ہمیں سفارتی سطح کے اوپر زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور ہمیں یہ رپورٹ آنے سے پہلے اس کو روکنا بھی چاہیے تھا اور اس کے اوپر کچھ لابنگ بھی کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے وہ اب اتنا منصفانہ نہیں ہے جیسے کہ آپ توقع رکھتے تھے ایک بین الاقوامی سسٹم سے. اچھا یہ فرمائیے کہ اس کو ہم اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے سکتے ہیں, اس کو مسترد کر سکتے ہیں, یا اقوام متحدہ جیسا ادارہ جو ہے وہ ہمارے معاملات پر کوئی رائے دہی کر سکتا ہے, اس کو کوئی قانونی حق ہے؟ دیکھیں, قانونی حق تو ظاہر ہے یہ ایک واضح اس پہ تشریح کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں تک بات آتی ہے آپ کی اندرونی معاملات کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا جو واحد حق ہے وہ کسی بھی ریاست یا کسی بھی ملک کے پاس ہوتا ہے. لیکن جہاں باتیں آتی ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر اور ان کے ساتھ منسلک مختلف قرارداد یعنی مختلف کنونشنز کی جو آپ نے سائن کی ہوئی ہیں, اس لحاظ سے ظاہر ہے آپ اس بات تک عمل درآمد کے پابند ہوتے ہیں. لیکن جو یو این ورکنگ گروپ ہے یہ ایک طرح سے ایڈوائزری گروپ ہے, یہ اس وقت اس کی کوئی قانونی حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ آپ کو پابند کرے. یہ ایک طرح سے ایک بین الاقوامی اوپینین آپ کے خلاف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تیار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو یو این ورکنگ گروپ ہے, اس ورکنگ گروپ کے بعد اس قرارداد کی آگے یہ کہاں پیش کی جاتی ہے, یا اس کی جو آگے والا جو حصہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے, وہ کس کمیٹی کی طرف جائے گی اور اس کمیٹی کی جو ہے آگے طاقت کیا ہوگی. اس وقت تو یہ ایک ورکنگ گروپ کی تجویز ہے تو اس کی زیادہ تر جو اہمیت ہے وہ ایڈوائزری ہے, لیکن آپ کے اوپر قانونی طور پر آپ کو پابند نہیں کرتی. اچھا یہ تو اب طے ہے کہ یہ لابنگ کا نتیجہ ہے, ایک پارٹی نے لابنگ کی اور وہاں 368 ارکان کو قائل کر لیا کانگریس میں, جن میں ریپبلکن بھی ہیں, ڈیموکریٹس بھی ہیں, یہاں بھی انہوں نے لابنگ کی. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سفارتکار ہیں, ہمارا جو سفارتی مشن ہے, ہمارے جو پاکستان نے بھی تو لابیسٹ جو ہیں وہ ہائر کیے ہوں گے, ان کی کارکردگی اتنی صفر ہے کہ وہ ان قراردادوں کو نہ روک سکے ہیں, نہ ان کی جو ایک شدت اور حدت تھی وہ کم کر سکے ہیں. آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں, جہاں تک یو ایس کانگریس کی بات ہے تو یو ایس کانگریس کے اندر کوئی بھی قرارداد منظور کی جا سکتی ہے, یہ اس بات پر
منحصر ہے کہ کہاں سے کس کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی اس کانسٹیٹیوئنسی کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو وہاں جو آپ کے پاس ایک خاص طبقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں غیر مطلب جو پاکستانی باشندے ہیں جو ملک سے باہر جو ہے اس وقت رہ رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ جو ہے بڑی حد تک ان کانگریس مین کے اوپر پڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آخرکار ان کانگریس مین کے آپ کے ساتھ ایسے کون سے مفادات ہیں, کیونکہ امریکہ میں کوئی چیز بغیر مفادات کی نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے کچھ مفادات ہیں جو ایک حکومت کے ساتھ منسلک تھے یا ایک سسٹم کے ساتھ منسلک تھے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ کون سے ان کی مفادات ہیں جو منسلک ہیں. شاہد صاحب امپورٹنٹ بات ہے, یہ سوال ہم نے کل بھی ریز کیا تھا کہ جو حکومتی سطح پہ, ریاستی سطح پہ ہمارے وہاں پہ سفارتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی لابینگ کا کیا بنا ہے؟ کم از کم آپ اثر تو زائل کریں, آپ شدت کو تو کم کریں. اور پھر ایک کویسچن یہ بھی ہے شاہد صاحب کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں, یہ ہماری طرف سے پی ٹی آئی کو آپ کہہ لیں کہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنی طرف سے ان کے لیے یہ کریڈٹ ہے کہ لابینگ انہوں نے کی, بھرپور لابینگ کی. اس سے پہلے جب 16 ماہ کی حکومت تھی, بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے, اس وقت وہ امریکہ بہت زیادہ جاتے بھی رہے, لیکن اس سب کے باوجود ان کی لابینگ تگڑی ہوتی رہی, اس کا اثر زائل نہیں ہوا. نہیں, یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے کون سے مفادات ہیں پاکستانیوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی سابقہ حکومت کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ اتنی اوور ویلمنگ جو میجارٹی ہے اس نے کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت کی حکومت ہے یا وہاں جو ہمارا سفارتی عملہ ہے, سفیر صاحب ہیں, وہ منجے ہوئے ہیں. وہ آزاد کشمیر کے صدر رہے, اب تو خیر ان کو ہٹا دیا گیا ہے, صدر رہے, اس کے بعد وہ سفارتکار ہیں, وہ طویل عرصہ سفارتی شعبے کے ساتھ منسلک کے بڑے بڑے ممالک, مسعود احمد خان صاحب. تو کس طرح سے ہم ان کے مفادات اپنے ریاست کے ساتھ نہیں جوڑ سکے, اور ان کی وجہ سے وہ ایک ایسی پارٹی شاہد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی اس لابینگ کے سلسلے میں کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا تھی یا کاؤنٹر لابینگ کیا تھی حکومت کی, ریاست کی؟ دیکھیں جو بھی لابنگ تھی بہرحال وہ اتنی کامیاب نہیں تھی. اصولی طور کے اوپر تو آپ کے پاس کمرشل جو ریسرچ اسٹافرز ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستانی جو بچے ہیں جو بالخصوص امریکہ میں کام کر رہے ہیں, آپ کو ان کو ہائر کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی لابنگ فارم کو کرتے تو اس کو آپ کرتے, لیکن اس سے بھی بڑھ کے مسئلہ امریکہ کے اندر آپ کی لابنگ اسٹرینتھ کا نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میرے خیال سے جو آپ کی زیادہ بڑا چیلنج ہے وہ آپ کے لیے کہ جو اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس میں آپ کی تمام چیزیں آنا یہ ناقابل تلافی ہیں. اس پہ سفارتی سطح پہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے, اور یہ جو آپ نے نہیں کیا اس کے اوپر سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کتنی حد تک ذرا زیادہ جو ہے مطلب زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ اس سطح کے اوپر جو ہے بین الاقوامی سسٹم کو افیکٹ نہ ہو, اس سطح پر آپ کے اوپر یہ تمام سوال نہ ہوتے. امریکہ کے اندر جو تمام ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اس وقت آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے, دہشت گردی کا جو ایک عفریت ہے اس کا مقابلہ ایک قومی خواہش بھی ہے, قومی عزم بھی ہے, لیکن ابھی تک یہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. اس حوالے سے یہ اسٹریٹجی ہے یا ویژن ہے یا آپریشن ہے, اس کی تو ایک آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اتفاق رائے نہ ہو تب بھی ہمیں یہ لانچ کرنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اصل صورتحال کیا ہے اور آپریشن عزم استحکام ہے کیا. جب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا ایک سامنا ہے اور اس کے اندر شدت آ رہی ہے, تو آپ کے کچھ لیپسز ہیں. ان لیپسز کو پورا کرنا جو ہے بنیادی مقصد ہے آپریشن عزم استحکام. اور جیسے کہ اس کا نام بتاتا ہے وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ ایک یہ عزم رکھتے ہیں کہ نہ صرف آپ پاکستان کو مضبوط کریں اور پاکستان کے اندر استحکام پیدا کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھی ان کو مکمل کیا جائے. اس کے اندر جو 3 چیزوں کے اوپر جس پہ انحصار کیا گیا یا فوکس کیا گیا اس میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ جو ہے پولیٹیکل طور پہ, سیاسی طور کے اوپر, اکنامک طور پر, بین الاقوامی طور کے اوپر, ڈپلومیٹک طور پر, سفارتی سطح پہ جو چیلنجز ان کو دور کریں گے.
2015 میں جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی ہوئی، آپریشن ضرب عزم کامیابی سے مکمل بھی ہوا، تو یہ شکایت اس وقت بھی سامنے آئی کہ جو آرمی کی سطح پہ، فوج کی سطح پہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن جو سول ایڈمنسٹریشن نے کرنا تھا یا سول اداروں نے کرنا تھا، وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو تھا، وہ نہیں ہوئی۔ نہ پولیس کی کیپیسٹی بڑھائی گئی، نہ عدلیہ کی کیپیسٹی بڑھائی گئی، نہ کوئی اور سول ادارے جو تھے، انٹیلیجنس کے ادارے بھی خاص طور پر۔ عدلیہ سے سب سے زیادہ شکایت کی جاتی ہے کہ جی وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ بری ہو جاتے ہیں، لیکن عدلیہ سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ اگر چالان درست طریقے سے پیش نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا، آپ کا جو پراسیکیوشن کا جو لوگ ہوں گے وہ نالائق اور نااہل ہوں گے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ظاہر بات ہے ایویڈنس پہ بات کرنی ہے۔ تو یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ پراسیکیوشن کی ہونی تھی یا باقی معاملات کی، اس میں ناکامی یا کمی کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے عسکری آپریشنز کامیاب ہوتے گئے، لوگوں کو یہ خیال آیا کہ شاید آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ جب جس ایک مثال ہی دیکھ لیں، اگر آپ کے جو اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان میں وہ تقریباً 1 سال کے اندر یا تقریباً 100 سے زائد ہیں، لیکن اس کی ان 100 سے زائد جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس کی نسبت آپ کو تقریباً 22,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی فورسز کو، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنی افواج کو اتنا زیادہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ قیمت وہ ادا کر رہے ہیں ٹائم کے لحاظ سے، ایفرٹ کے لحاظ سے، کہ آپ کی جو باقی کیپیسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ایرود ہوتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے بہرحال دہشت گردی جو ہے ایک پولیسنگ میٹر ہوتا ہے اور ایک قومی سلامتی کی سطح کے اوپر جو آپ کے مینڈیٹس ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، اور بہت ساری اس میں ظاہر ایکسیسز بھی ہوتے ہیں، ہم نے مسنگ پرسن کا ایشو بھی دیکھا ہے، باقی ایشوز بھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں جتنی بہتر طریقے سے آپ قانونی سطح پہ اور پارلیمنٹ کو فعال کر کے یہ کام کرتے ہیں اور وفاقی سطح پہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح کے اوپر آٹومیٹک یہ کام جاتا ہے، تو آپ کی پارلیمنٹ سے اتنی فعال نہیں رہی ہے۔ اور پھر جو باقی سسٹمز کے جو حصے تھے، ایک جوڈیشری اور دوسری کیپیسٹی بلڈنگ، آپ نے اس کے اوپر بھی وہ کام نہیں کیا۔ اور تیسرا حصہ جو اس میں آپریشن استحکام کے اندر ہے وہ ہے کہ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، یعنی کہ آپ شدت پسندی کی جو لہر ہے لوگوں کے درمیان اس کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی کو کتنا انگیج کریں، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو جیسے آپ پہ امن آیا ہے اس پہ آپ کی پریشر آیا آپ کی لا انفورسمنٹ پہ، انٹیلیجنس کے اوپر اور آپ کے افواج کے اوپر، لیکن اس کا جو پریشر ہے وہ آپ نے باقی جو حصے تھے اس پہ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے کیپیسٹی بلڈنگ انکریز نہیں ہوئی۔ تو آپریشن عزم استحکام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا واپس ری اورینٹ کیا جا سکے، اور جس طرح باقی مہذب دنیا میں ہے وہاں ہر ادارہ اور قوم اس بات کے اوپر یکسوئی رکھے کہ آپ نے نہ صرف دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو اہم اور ضروری اقدام اٹھانے ہیں ان کو آپ اٹھائیں تاکہ آپ کے قوم اور آپ کا ملک محفوظ رہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، پیس آنا ضروری ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ نے معیشت کا ذکر کیا پہلے، معاشی اعتبار سے ہم دیکھیں جو بجٹ آیا اس میں بڑی ہیوی ٹیکسیشن رہی، اور پھر بیوروکریسی، ان کو ٹیکس سے استثناء دیا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ چیزیں مزید ابھار دیتی ہیں، پاکستان دشمن قوتوں کو بھی یہ موقع دیتی ہیں کہ یہ تفریق بڑھ رہی ہے اور لوگ اس پہ سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو بیانیہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل اور بڑا عجیب بھی ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا آپ کی جو فورس ہے، جس طرح کا اس کو مطلب بین الاقوامی دہشت گردی کا، اندرونی غیر یقینی صورتحال کے جو آپ کے پاس مطلب بیلنس ہے تھریٹ کی، وہ بہت زیادہ جو اسپیکٹرم ہے ہندوستان کے ساتھ، جو ہندوستان کی کاروائیاں ہو رہی ہیں مشرقی سرحد سے، مغربی سرحد سے، اندرونی سطح کے اوپر، یہ ساری ذمہ داری آپ ایک فورس پہ ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو برطانیہ سے آزادی حاصل کیے ہوئے تقریباً 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں، تو اب ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اور آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور آپ کی جو افواج ہیں وہ اس کی اونرشپ دیں۔ اس کے لیے آپ چاہیں گے کہ لوگوں کی جو لیونگ سٹینڈرڈ یا باقی جو چیزیں ہیں وہ اس تناسب سے ہوں کہ کم از کم ان کو ایک لیول سے سپورٹ ملے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر مارجان صاحبہ۔ شاد صاحب، مخصوص نشستوں سے متعلق اب معاملہ 9 جولائی کو چلا گیا ہے، اور ویسے میں ذاتی طور پہ توقع کر رہا تھا کہ اس ہفتے میں یہ فیصلہ آ جائے گا، پتہ نہیں اب نیکسٹ ویک بھی آنا یا نہیں آنا۔
بہرحال کل بھی ہم نے بات کی کہ صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے. اگین سوال یہی ہے جیسا ہم نے آج ذکر کیا الجہار ٹرسٹ کیس کا, اس میں بھی سب کچھ ہو گیا لیکن ایک چیف جسٹس کا جو تقرر تھا وہ معاملہ اوپن اینڈڈ رکھا گیا. کیا یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں فل کورٹ بیٹھی ہے, ایسا آئے گا کہ آج کے بعد یہ ونس فار آل سیٹلڈ ہو جائے گا مخصوص نشستوں کا معاملہ؟ دیکھیں ہو تو جانا چاہیے. یہ جو بحث ہوئی ہے اور جس طرح یہ پھیلا ہے اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ایک دو سماعتوں میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے, لیکن جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور ان کے کولیگز نے یہ کیس بھیجا تھا لارجر بینچ کے لیے تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں آئینی نکات شامل ہیں جن کی تشریح ہونی چاہیے, اور یہ اب حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ یہ سارا معاملہ بگڑا ہے 13 جون کے فیصلے سے. اب جج صاحبان جو ہیں اپنے چیف کو یا اس بینچ کو جس نے یہ فیصلہ کیا تھوڑا سا وہ رعایت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کی غلط تشریح ہوئی, حالانکہ جو فیصلہ تھا وہ بھی یہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ جی ایک پارٹی کو نکالنا ہے الیکشن کے پروسیس سے, ان کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب نہیں ہونے دینا, اور ان کے ووٹر کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالنا ہے, حق رائے دہی کا موقع ہی نہیں دینا, کنفیوز کر دینا ہے کہ وہ ووٹ ڈالتے ہوئے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کہاں. لیکن جب یہ کیس چلا ہے اور بحث ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے وہ باتیں کر دی ہیں جو ان کے مخالفین چاہتے تھے کہ وہ باتیں کریں, اور وہ اس سائڈ پہ آئیں کہ جی بیسیکلی جو فیصلے ہوئے, مثال کے طور پر ایک بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے رات کو 11 بجے اناؤنس ہوتا ہے, اور 4 بجے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جو نامینیشن پیپر کر دیے. ان کو کیسے پتہ چلا تھا کہ جی یہ فیصلہ اس طرح کا آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا, فیصلہ جو بھی آتا انہوں نے یہی کرنا تھا. ایک پارٹی جو ہے اس کے آپ نامینیشن پیپر میں وہ اپنی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں, آپ اس کو نہیں مان رہے کیونکہ آپ کے پاس سمبل نہیں ہے, لیکن وہ پارٹی آج تک رجسٹرڈ پارٹی ہے. سمبل جو دیا جاتا ہے وہ تو ووٹر کی رہنمائی کے لیے دیا جاتا ہے, پارٹی کا ہونا نہ ہونا, قانونی ہونا غیر قانونی, اس کا سمبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بیسیکلی ووٹر کا جو حق تھا اس کو مارنے کی کوشش کی ہے. اچھا, جو دوسری بات امپورٹنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جی جو چیز الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آئی یا اس فیصلے جو فیصلہ آیا اس فیصلے کو لوگوں نے کس طرح دیکھا, جو ووٹر تھا وہ تو کنفیوز نہیں ہوا, اس نے تو یہی سمجھا کہ ہم نے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. وہ آزاد کینڈیڈیٹ نہیں تھا, آپ نے اس کو آزاد ڈکلیئر کر دیا, لیکن وہ جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ ایک پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ ایک پارٹی کو, ایک ایجنڈے کو, ایک منشور کو ووٹ دے رہے ہیں. کیا وہ جو ووٹر ہے وہ 1.5 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہے, 3 کروڑ ہے, مختلف دعوے ہیں, تو کیا ووٹر کا بھی کوئی حق ہے اس الیکشن پر؟ صحیح. کیا ووٹر کے مینڈیٹ کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ کیا انہوں نے ان لوگوں کو جو 90 ہیں, 95 ہیں, 91 ہیں, 85 ہیں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ جا کے اسمبلی میں آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر بیٹھ جائیں, یا انہوں نے کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور ان کو پابند کیا ہے کہ وہاں جا کے یہ کام کریں گے؟ اب ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنا اور ٹیکنیکل بنیادوں پر, یہ عجیب سی بات ہے. یعنی جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو آئین بنا ہے یہ تخلیق ہے عوام کے ووٹ کی, یہ جو پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے یہ عوام کے ووٹ کی بنا پر آئی ہے. یہ جو عدالتیں وجود میں آئی ہیں وہ بھی عوام کا ووٹ کی بنیاد پر بننے والے آئین کی وجہ سے ہیں. تو عوام کو, ووٹر کو بھی کوئی حق ہے اس ملک میں, یا اس کا کام صرف ووٹ دینا ہے اور آپ کے لیے ادارے بنا کے دینے ہیں کہ آپ اس میں بیٹھ کے موج میلہ کر سکیں؟ صحیح ہے. تو اگر تو یہ
عام آدمی کو ووٹر کی کوئی اہمیت آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کی روشنی میں فیصلہ آنا چاہیے جی ٹھیک، اور فیصلے کرنے چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.